ये पत्थर से कुछ ज्यादा था। ये सारा स्टेज्ड ड्रामा किया गया। राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे। FIR में राना तनवीर साहब का नाम है। इससे जाहिर होता है उनके खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कर रही है। उस्मान बुज़दार अभी हैं और इंशाल्लाह रहेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुश्किलात बढ़ रही हैं। आज उस्मान बुज़दार साहब पेश हुए नैब लाहौर में, जो शराब का लाइसेंस जारी करने से मुतल्लिक उनके खिलाफ केस है। और खबरें यह है कि उस्मान बुज़दार साहब से मुतअद्दिद सवालात पूछे गए, लेकिन वो कोई वाज़ेह जवाब देने के बजाय वो वक्त मांगते रहे। और अब नैब ने उन्हें 18 अगस्त का टाइम दिया है। चूँकि बुज़दार साहब अब तहरीरी जवाब देना चाहते हैं, नैब में ज़ुबानी जवाबात ने आज वो एवॉइड करते रहे। जवाबात यही कहते रहे कि मुझे मालूम नहीं, मैं पूछ के बताऊंगा अपने स्टाफ से। और इस तरह की ढेरों चीज़ें आती हैं सीएम के पास, मेरे ज़्यादा मालूम में नहीं, मुझे याद नहीं, ऐसा कुछ भी। लेकिन अब 18 को दोबारा से समाअत होनी है और ये बड़ा अहम वक्त है उस्मान बुज़दार साहब के लिए, पहले भी मेंशन कर चुके हैं। और ये जो केस है इसमें दो अहम जो किरदार थे, साबिक DG एक्साइज अकरम अशरफ गोंदल और बुज़दार साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहिल सिद्दीकी, ये उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। और दूसरा, अब ये जो मामला है शराब के लाइसेंस का, शायद अब इससे ज़्यादा मामला आगे निकल गया है और अब बुज़दार साहब के एसेट्स के हवाले से भी नैब ने तहकीकात करना शुरू कर दी है। और ये तहकीकात का दायरा इख्तियार जो है वो नैब अब मज़ीद बढ़ा रहा है। बुज़दार साहब की मुश्किलात कम नहीं होंगी, बल्कि आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ने जा रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, वही नैब लाहौर जहां आज बुज़दार साहब पेश हुए, कल मरीम नवाज साहब पेश हुई थी। और जो तनाज़ा कल वहां से शुरू हुआ अब वो बढ़ता जा रहा है, चूँकि दोनों तरफ से अब एक कानूनी जंग भी शुरू हो गई है। एक तरफ नैब की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा, उसमें कोई 7 के करीब MNAs हैं, 20 के करीब नून लीग के MPAs हैं और उसके अलावा 188 नॉन और 300 टोटल जो हैं वो लोगों को नामजद किया गया है इस FIR में। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कल से दहशतगर्दी का बड़ा जिक्र हो रहा है कि दहशतगर्दी की गई, लेकिन दहशतगर्दी की दफ़ात इसमें किसी किस्म की कोई भी नहीं लगाई गई है। तमाम जो बेलेबल इसमें ऑफेंसेस हैं, सिर्फ 440 की जो एक CRPC की दफ़ा है वो नॉन बेलेबल है। और इसमें अब सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग नामजद हुए, लेकिन गिरफ्तारियाँ वही जो कल 58 लोग गिरफ्तार हुए थे, आज तक वही अदालत में पेश हुए हैं। लेकिन इसमें जो नून लीग की तरफ से एक मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दायर की गई है, एक दरख्वास्त दी गई है थाने में, वो उसमें कैप्टन सफ्तर साहब ये कहते हैं कि इसमें उन्होंने जो नॉमिनेट किया है वो प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट किया है, उन्होंने मुशीर दाखिला शहजाद अकबर साहब को नॉमिनेट किया है, चेयरमैन नैब को नॉमिनेट किया है। और जो नैब की तरफ से FIR दर्ज हुई है उसमें राना तनवीर साहब का नाम आ गया। उस पर नून लीग काफ़ी ज़्यादा एतराज़ कर रही है कि वो तो कल इस्लामाबाद में थे, वहाँ पे थे ही नहीं। अब वो जंग को बढ़ाया जा रहा है, बड़ों के नाम डाले जा रहे हैं, जिस तरह से अमूमन छोटी लड़ाइयों के अंदर भी होता है। और नाज़रीन, आज कराची के हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की तरफ से एक अहम बात उन्होंने की सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि कराची को बचाने के लिए वफाकी हुकूमत आइनी और कानूनी ऑप्शंस देख रही है। ये बड़े अहम रिमार्क्स हैं। पहले भी आर्टिकल 149 के इतलाक़ की बातें हो रही हैं, क्या आप उस तरफ जारी वफाकी हुकूमत। हमारे प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए ज्वाइन कर रहे हैं जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके सदाकत अली बासी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, स्पोक्स पर्सन कमेटी का भी हिस्सा है। और सेनेटर रुबीना खालिद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आज उस्मान बुज़दार साहब पेश हुए नैब में, जो शराब का लाइसेंस जारी करने के हवाले से उनके खिलाफ एक केस है और इसमें उन पे मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए रिश्वत दिए जाने का भी इल्ज़ाम है। अब इस पर अब नून लीग भी एक बना रही है बिल्डअप कि भाई ये सारा मामला जो हो रहा है ये उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए कर रहे हैं। चूँकि आज जैसे इकबाल साहब ने ट्वीट भी किया है, कल शायद हकान अब्बासी साहब ने भी बात की थी कि चूँकि नैब जो है वो खान साहब के कंट्रोल में है, उनके ताबे है, तो अब वो बुज़दार साहब को हटाने के लिए ये केसेस में फंसा रहे ताकि जांच चलाई जाए। ये तो खान साहब डायरेक्टली कर सकते हैं। ये नैब वाला मामला ये किस तरफ लेके जा रहे हैं आप सारी बात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए समर साहब, जो नैब का तलब करना है उस्मान बुज़दार साहब को, मुख्तलिफ इसके ऊपर ओपिनियंस आ रही हैं, लेकिन ये बात समझ में आती है, इसमें कोई शक नहीं है जो आपने आखिर में बात की है कि उनको हटाने के लिए कोई उन्हें किसी मुकदमे में फंसाना जो है वो हुकूमत के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल चूँकि एक जवाब जो है ये हमेशा इमरान खान साहब की तरफ से बनाया गया कि अगर आपके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं तो आप पहले उसमें इस्तीफ़ा दें, ये उनका एक स्टांस रहा है। तो एक तो इसमें जान है, इसमें कोई शक नहीं है।
دوسرا یہ کہ یہ جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اس سے بڑے بڑے مقدمات وہ حکومتی نمائندے جو لوگ حکومت میں موجود ہیں ان کے خلاف موجود ہیں نیب میں. یہ نہیں کہ بننے ہیں، موجود ہیں. اب مثال کو مالم جبہ کیا ہے؟ آپ کے ہر ٹی وی ٹاک شو میں آ جاتا ہے جی مالم جبہ کیس. مالم جبہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ جو ہمارا ایک ادارہ تھا، بالکل، جو اب صوبائی وہ ان کو دے دیا گیا، PTDC جسے کہتے ہیں، اس کی اربوں روپے کی زمین جو مالم جبہ میں جو برف باری کے موسم میں جہاں سکیٹنگ ہوتی ہے پوری، مطلب بین الاقوامی طور پہ وہ مشہور ہے، بین الاقوامی سیاح بھی وہاں پہ آتے ہیں، اونے پونے داموں جو سابق وزیر اعلیٰ تھے KPK کے انہوں نے اپنے ایک عزیز کو دے دی. وہ بڑا کیس ہے، یہ شراب کا لائسنس بڑا کیس ہے. ان کے جو دوائیوں والے پرانے منسٹر تھے 5 سے 6 ارب روپے وہ آپ جیسے جو بڑے تجزیہ کار اور سینئر تجزیہ کار ہیں انہوں نے وہ بینک کے اکاؤنٹس کی تفصیل بھی دی ہے جن میں پیسہ لیا گیا ہے. کوئی چون بھی ہو رہی ہے اس میں، دوائیوں کی قیمتیں 400 گنا مہنگی ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سارے کیسز ہیں، میں ان کی تفصیل میں جاؤں، یہ علیم خان وغیرہ کا کیس ہے، لیکن وہ سارے کے سارے پسے پش ڈالے ہوئے ہیں. ان پہ تو کوئی تحقیقات نہیں ہو رہی، ان کے اوپر کوئی کارروائی نیب کی نہیں ہو رہی، آنکھیں بند ہیں نیب کی. یہ جو لائسنس ہے جناب دے دیا جی 5 ارب کا 5 کروڑ کا دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اور کہیں جاری کیے ہوں گے. اس سے زیادہ الزامات، یہ نقطۂ آغاز بھی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پاکستان کی دولت کو بالکل سامنے جہاں کے اوپر چوری کی گئی ہے، میں کوئی یہ اس میں سیاسی پوائنٹ سکورنگ والی بات نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ابھی جو الزامات حکومت کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ صداقت صاحب بھی میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، میں نے کھل کے یہ بات کی تھی کہ اللہ کرے ہم پاکستان میں ایک ایسا احتساب کا ادارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں جس کی سینٹٹی پہ اور جس کے خود مختار ہونے پہ سب کو یقین ہو، اور اس میں یہ ہو کہ جو احتساب ہے وہ سب کے لیے برابر ہے اور انصاف پہ ہوگا. صحیح ہے. جس شخص نے بھی پاکستان کا 1 روپیہ لوٹا ہے اس کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہے اس بات پہ. فی الوقت تو آپ کی پارٹی چاہ رہی ہے کہ آپ بھگت چکے ہیں، اب ان کے بھگتنے کی باری ہے، یہ بھی بھگتیں اسی نیب کو چونکہ آپ گزر چکے ہیں اس چکی میں سے. یہ باتیں یہ کی جاتی ہیں، آپ کے رہنما کرتے ہیں پارٹی کے نا. سیاسی طور پہ غم و غصے میں کسی نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہو تو میں اسے انکاری نہیں ہوں، لیکن سمر صاحب کوئی یہ نہیں، میاں صاحب نے بھی کہا تھا، دیکھیں کوئی یہ نہیں چاہتا. میں نے اپنا لائٹر نوٹ، میں آپ سے جب کیمرہ بند ہوتا ہے ہماری آپ سے اور گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات آن کیمرہ بھی ہم لائٹ انداز سے گفتگو کر دیتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ادارہ جو بھی ہو، وہ نیب ہو، آپ FIA کو تگڑا کریں، نیب میں ریفارمز کریں، لیکن احتساب اور انصاف وہ جو ہوتا ہوا نظر آئے. ٹھیک ہے، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. صداقت علی عباسی صاحب، 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ گورنمنٹ کو لے کر. ایک تو جس کی بات کی طارق فضل چودھری صاحب نے، پرنسپل تھا خان صاحب کا، دھرنے میں ہم بہت سنتے رہے، وہ دھرنا میں نے کور بھی کیا ایز رپورٹر. تو خان صاحب جس چیز پہ بار بار زور دیتے تھے، وہ آپ کو یاد ہوگا، آپ ہی وہاں ڈیلی آتے تھے، کہ آپ جب عہدے پہ بیٹھے ہیں، جب آپ کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں تو آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے. جب میاں صاحب کا استعفیٰ مانگتے تھے تو کیا کہتے تھے خان صاحب کہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں تحقیقات پہ، آپ پہلے استعفیٰ دیں، کلیئر ہو جائیں، پھر آ کے بیٹھ جائیں. ہوتی تھی نا یہ بات روزانہ. تو اب بزدار صاحب سے استعفیٰ پہلے کیوں نہیں لیا گیا آپ ہی کے پرنسپلز کے عین مطابق؟ اور دوسرا، یہاں تو کام بڑا ان کے خلاف بڑھتا جا رہا ہے کہ اب 2 وعدہ معاف گواہ بھی آ گئے ہیں، ایک سابق جو DG ایکسائز تھے اور ان کے سابق پرنسپل سیکرٹری بھی. سمر صاحب بہت شکریہ. جو ڈاکٹر صاحب نے اصولی بات کی وہ یہ کہ جمہوریت میں لوگوں کے پاس بہت اختیار آتا ہے، اور عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ پاور میں آ جاتے ہیں، بڑے پاورفل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس میں ان کے اختیارات کا استعمال میں ناجائز ہو سکتا ہے اور ذاتی منفعت اس میں وہ کما سکتے ہیں. لہٰذا احتساب ہونا چاہیے اور کڑا احتساب ہونا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے جملہ بولا کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، وہ بھی مطلب کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. صحیح. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ، آج آپ نے بزدار صاحب کے بارے میں پہلے کہا، میں بالکل، بزدار صاحب ہماری بہت امپورٹنٹ آدمی ہیں. ہماری اس وقت صوبہ جو 60% PTI کا حکومت ہے، اس میں 60% ان کا کردار ہے، اور وہ بہت ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے پرفارمنس پہ ہماری آئندہ اگلا الیکشن. اس کے باوجود وہ ایک عام آدمی ہے، وہ ایک شخص ہے، قانون کے سامنے وہ برابر ہے. اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے یا نہیں کیا، وہ اپنے ادارے کے سامنے پیش ہوئے، اپنا انہوں نے جواب دینا ہے. ابھی تو انہوں نے جواب دینا. اگر ان سے کوئی ثبوت مانگے جاتے ہیں اور ان سے انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، تو پھر تو ان کا کسی گواہی کو، کسی شہادت کو، کسی ایویڈنس کو انفلوئنس کرنے کا ان پہ الزام ہو سکتا ہے. کچھ خبریں بھی چل رہی ہیں غیر مصدقہ مبینہ طور پر کہ بزدار صاحب نے رابطہ بھی کیا آج DG نیب لاہور سے کہ آپ مجھ سے ملاقات کریں، 5 منٹ کی ملاقات کریں. اگر انہوں نے کیا تو
اگر کوئی غلط کام کرے لیکن یہ فرق ہے ہم دونوں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ایک فرق یہ ہے کہ ہم بزدار صاحب کو بالکل یہ کہیں گے کہ وہ ذاتی حیثیت میں اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو کلیئر کریں. ہم ان کی طرح باجماعت یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارا کوئی بندہ جب جیل جائے گا ہم جا کے نیب کو پتھراؤ کریں گے, ہم کسی کو مانیں گے نہیں. ہم یعنی ایک سوچ ہے ہمارے ماضی میں ہمارے حکمرانوں کی کہ یہ بادشاہ ہیں, ان کے بارے میں ان کے احساسے بڑے میاں صاحب کہتے تھے میرے احساسے میری نون آمدنی سے زیادہ ہیں, تم نے کیا. ادھر بھی کل جو مریم صاحبہ کی ڈیمینر تھا, ان کی جو باڈی لینگویج تھی, جو ان کا یہ بھی آمدن سے زیادہ ساتھوں کی طرف جانے لگی ہیں, سنیں نا, جو ان کی پریس کانفرنس میں ان کا ایک تکبر تھا وہ یہی تھا کہ یہ کون ہے چھوٹے چھوٹے لوگ جو مجھ سے سوال پوچھیں. حالانکہ محترمہ کہتی تھی کہ میری لندن تو کیا, اگر پاکستان میں کوئی پراپرٹی نکل آئے نا تو مجھے آپ مجرم ٹھہرا دیں. کل ان سے کہا ہے کہ بی بی آپ کا 180 ایکڑ زمین ہے اس کا حساب دیں. میں اس طرف آؤں گا, پورے نیب کو تہو بالا کر دیا. اس معاملے کی طرف بھی آ رہا ہوں. جیسا اقبال صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہٹانے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے. بات عرض کر دوں, مختصر سی بات کہ دیکھیں جب بیگم کلثوم نواز صاحبہ میں بس میں 1 منٹ ہی لوں گا, زیادہ نہیں. اس وقت میاں نواز شریف اور مریم بی بی جب پاکستان آتے ہیں تو انہیں سزا سنائی جا چکی ہوتی ہے. وہ مقدمہ لڑنے نہیں آ رہے تھے, سزا بھگتنے آ رہے تھے. تو جو بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں, بادشاہ سمجھتے ہیں, یہ نظم یہ رٹ کے آتے ہیں, یہ ضرور انہوں نے مرثیہ پڑھنا ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے وی ہیو دی ریسپیکٹ فار لا. اور آج بھی جب انہیں نیب بلایا گیا وہ پری اریسٹ بیل کروا سکتی تھیں, وہ کہتی تھی میں نہیں پیش ہو سکتی, کرونا 100 بہانے تھے, لیکن انہوں نے کہا میں پیش ہوں گی. اب وہاں پہ کیا ہوا, اس کی فوٹیجز پوری ٹی وی چینلز پہ چلی ہیں, اس پہ بات کریں گے, ورکرز کو سب سے پہلے پتھر مارے گئے, اس کو گیس چلائی گئی اور حملہ انہوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے, لڑائی جو ہے وہ 1 کلومیٹر دور ہو رہی ہے نیب سے. میں اس طرف آ رہا ہوں, میں اس طرف آ رہا ہوں, ذرا روبینہ صاحبہ کا موقف اس پہ لے لو. روبینہ خالد صاحبہ, یہ تو بہت زیادہ بات کرتی تھی آپ کی پارٹی, جب آپ کے سی ایم پیش ہوتے تھے تو ایک صوبائیت کا تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ سندھ کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, سندھ کے سی ایم کو بار بار نیب بلاتا ہے. اب پنجاب کے سی ایم کو بھی نیب نے بلا لیا ہے, وہ تو بڑی شرافت سے خاموشی کے ساتھ جا کے پیش ہو گئے, نہ کوئی بڑی پریس کانفرنس کی, نہ کوئی وکٹمائز کرنے کا الزام لگایا. سمر, میں جتنی باتیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب نے, میں ان کے ساتھ 100% متفق ہوں, میں ان کو ریپیٹ نہیں کروں گی. صحیح ہے, لیکن یہ بات میں کہوں گی کہ 2 محاورے اس وقت مجھے یاد آ رہے ہیں. ایک ہے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. صحیح. تو جو آپ موازنہ کر رہے ہیں سی ایم سندھ کی جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے اور بزدار صاحب کی جو یہ سلسلہ چلا ہے, تو یہ وہی ہاتھی کے دانت ہیں جو فرق ہوتے ہیں. اور دوسری محاورہ جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کم عقل دوست سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ عقل مند دشمن مانگ لیں اللہ سے. تو یہ جو یہ ٹولہ اکٹھا ہوا ہے, یہ جو میں ان کو سمجھتی ہوں کہ کم فہم لوگوں کا جو اس وقت حکومت میں ہے, وہ دوست ہیں, بیوقوف دوست ہی میں کہوں گی ان کو. کہ مجھے تو لگا آپ تعریف کریں گے عثمان بزدار صاحب کی کہ وہ بڑی شرافت کے ساتھ, بڑی سادگی کے ساتھ جا کے نیب میں پیش ہو گئے اور جو بھی ان سے پوچھا گیا کچھ جوابات دیے, کچھ دیں گے, آگے ٹائم لے لیا ان سے, اس کی طرف آ رہی ہوں انگلیاں اچھالی, نہ انہوں نے کوئی کسی پہ, میں اس کی طرف ایک جی میری بات سنیں, میں اس کی دیکھیں وہ ان کی حکومت ہے, وہ حکومت کو تو نہیں کہہ سکتے کہ میری حکومت نے مجھے بلایا ہے تو میں نہیں آنا چاہتا. وہ ان کی اس وقت مرکز میں بھی حکومت ہے اور صوبے میں بھی ان کی حکومت ہے, تو دونوں کیسز کا آپ موازنہ نہیں کر سکتے. اور جو میں نے بیوقوف دوست کی بات کی کہ انہوں نے سوچا ہے کہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کیا جائے, لیکن اس بیلنسنگ ایکٹ میں ان کو سمجھ نہیں آئی. جو الزام بھی اٹھایا وہ ایسا اٹھایا کہ وہ شراب کا مقدمہ جو تھا وہ اپنے سی ایم کے اوپر لگا لیا اور کہا کہ جی سی ایم صاحب بتائیں کہ لائسنس دیا کہ نہیں دیا. دیکھیں جب سے یہ حکومت میں آئے ہیں سمر, آپ یہ معاملہ بڑا سیریس ہے, یہ معاملہ بڑا سیریس ہے. 2 وعدہ معاف گواہ اس کے اندر آ گئے ہیں, سابق ڈی جی ایکسائز آ گئے ہیں, گزار صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری کے بعد وعدہ معاف گواہ بن گئے. میری بات سنیں نا, آپ مجھے بولنے دیں گے تو میں بتاؤں گی نا, میں بولنے جی بات کریں. دیکھیں بالکل چل پڑا ہے, لیکن جو جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو اس وقت الزامات ہیں بڑے بڑے میگا کرپشن کیسز ہیں, اس کی طرف تو یہ ایک آئی واش ہے. ایک لائسنس کی بات ہو رہی ہے, وہ اینڈ میں یہی نکل آئے گا, میں بھی ادھر ہوں اور آپ بھی ادھر ہیں, کہ کہیں گے کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے فیس بھی کر لیا اور کچھ بھی نہیں ہوا. دیکھیں جو اصل
میگا کرپشن کے جو کیسز ہیں ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جیسے دوائیوں کا ذکر کیا, وہ رپورٹ کدھر گئی, وہ جو شوگر کی رپورٹ تھی وہ کدھر گئی, وہ آٹے کا بحران کی رپورٹ تھی وہ کدھر گئی, جو میگا کرپشن کیسز ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی اپوزیشن کی کہ پہلے آپ کو اعتراض تھا کہ آپ کو تو اس پہ خوش ہونا چاہیے بی آر ٹی مکمل ہوگی, بالآخر آپ کا تعلق بھی پشاور سے ہے, کے پی سے ہے. نہیں دیکھیں, نہیں بالکل ہمیں خوش ہونا چاہیے, لیکن بی آر ٹی مکلب, آپ مجھے بات پوری کرنے دیں گے سمر تو میں بات کروں گی نا. بی آر ٹی ضرور مکمل ہو گئی ہے, لیکن اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بی آر ٹی کی تحقیقات پہ سٹے لیا گیا تھا, اسی حکومت نے لیا تھا کہ چونکہ بی آر ٹی اس وقت اس پہ کام ہو رہا ہے, تو اگر اس کے اندر کوئی لٹیگیشن ہوگی تو یہ ڈیلے ہو جائے گا. اب دیٹ ہیز بین ڈن اکارڈنگ ٹو دیم, وہ ختم ہو گئی ہے. اب بی آر ٹی مکمل ہو گئی ہے ان کے بقول, اور کچھ بسیں یہ چلا کے دکھائیں گے بھی, تو پھر وہ مقدمہ جو ہے, جو سٹے ہے وہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ اب تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا کہ کام رک جائے گا یا کوئی مسئلہ ہو جائے گا, تو وہ سٹے بھی ہٹنا چاہیے. پھر وہ سامنے آنا چاہیے کہ جو 45 ارب روپے کا جو پروجیکٹ تھا وہ کیسے 1 کھرب روپے سے کراس کر گیا. تو یہ جو ہے نا اس میں لا کے مزیکا خیز قسم کا ایک لائسنس کی بات کر رہے ہیں, اور اپنے ہی, میں نے جیسے آپ سے کہا نا کہ بے وقوف دوستوں کی بدولت اپنے ہی سی ایم کا مذاق اڑوا رہے ہیں, اور وہ بھی اس طرح کے کیس کے اوپر کہ کہا ہے کہ جی وہ انہوں نے ایک لائسنس دیا ہے. تو یہ سب آئی واش ہے, اور اس میں کوئی موازنہ نہیں کر سکتے. جس طرح سے ہمارے وزیر اعظم پیش ہوتے رہے ہیں, سٹنگ وزیر اعظم پیش ہوتے رہے ہیں, دوران حکومت پیش ہوتے رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جیسے مراد علی شاہ صاحب پیش ہوتے رہے ہیں, یہ تو جو ہے یہ تو ایک ڈرامہ ہے, ٹوٹل ڈرامہ ہے. چلیں آپ کے پیش ہوں تو وہ زیادتی ہے, ان کا سی ایم پیش ہو جائے تو وہ ڈرامہ ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو اپوزیشن کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے آپ کا اعتراض تھا کہ صرف ہمارے بندے پکڑے جا رہے ہیں, گورنمنٹ سے کسی بندے کو پوچھا بھی نہیں جا رہا, نیب پوچھتا بھی نہیں ہے, کوئی ان کا کیس ٹیک اپ نہیں کر رہے. ہم جب ٹیک اپ کیا ہے ایک معاملہ, نیب نے کوگنیزنس لیا ہے, پھر آپ کو اعتراض ہے نہیں اس سے زیادہ بڑے معاملات پکڑے جائیں, یہ نہ دیکھا جائے. یہ کیا چاہتے ہیں؟ ضرور دیکھا جائے. یہ زمر صاحب کوئی نہیں کہہ رہا کہ اگر یہ بھی ایک الزام لگا ہے وہ ضرور دیکھا جائے, لیکن ہم نے تو صرف یہ بات کی ہے کہ چونکہ عثمان بزدار صاحب کے علاوہ جو حکومت میں نمائندے موجود ہیں ان کے خلاف اس سے بڑی بڑی کرپشن کے میگا سکینڈلز موجود ہیں, اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حکومت چاہتی نہیں ہے کہ یہ تو بات تو کرتے ہیں نا کہ جناب ہم ابو بورڈ ہیں اور ہر چیز ہماری سامنے ہے اور فلاں فلاں ہے. اب یہ جو پشاور کا جو میٹرو بس ہے, بی آر ٹی جسے کہتے ہیں, اب اس میں جو کرپشن کا اربوں روپے کا سکینڈل ہے, اس کی تحقیقات کر رہے ہیں نیب, اس کی تحقیقات کر رہے ہیں جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں. ان تحقیقات کے خلاف سٹے لے لیا ہے کے پی کی گورنمنٹ نے سپریم کورٹ سے. بالکل, یہ تحقیقات نہ کی جائیں. اگر میں نے سمر صاحب کسی جگہ کے اوپر کوئی ہینکی پھینکی کی ہو, میری پوری کوشش ہوگی کہ میں تحقیقات نہ ہونے دوں. ایک انٹرسٹنگ بات بھی ہے, اگر نہیں کی ہوگی میں کہوں گا یار کل آ کے تحقیقات کرو. ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ وہ بھی اب پی ٹی آئی کے لیے آزمائش بنے گی نہیں. پہلے ان کا موقف یہ تھا سپریم کورٹ کے اندر سٹے جب لیا تھا, موقف یہ تھا کہ سٹے اس لیے لیا ہے کہ یہ منصوبہ متاثر ہو سکتا ہے, ایک کام اس پہ ہو رہا ہے وہ منصوبہ متاثر ہو سکتا ہے, کمپلیشن اس کی مزید ڈیلے ہو سکتا ہے. اب تو کمپلیٹ ہو گیا نا. پہلے مبارکباد بھی دے دیں صداقت صاحب کو کہ بالآخر ان کا ایک پہلا بڑا میگا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے, اور اس کے بعد اب ظاہر اب انہیں سٹے ویکیٹ کرنا پڑے گا. اب انہیں وہ مزید سٹے نہیں لے سکتے کہ منصوبہ مکمل ہو گیا ہے, کہ پہلے تھا کہ ڈیلے ہو سکتا ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب کی سن لیں مبارکباد کر لیتے ہیں, پہلا میگا پروجیکٹ. یہ بات میں چلے نہیں, میں بس ختم کرتا ہوں. یہ بھی بڑی عجیب سی دلیل ہے کہ الزام یہ ہے کہ اس منصوبے کے اوپر کچھ لوگوں نے جو بھی ہیں, اے بی سی نام ان کے جو بھی ہیں, انہوں نے اربوں روپے ناجائز طریقے سے کمائے ہیں. سپریم کورٹ سے سٹے یہ لیا ہے کہ وہ پیسے اگر کمائے ہیں تو ان کو کمانے دیں, کھا گئے ہیں جو بھی کر گئے ہیں, منصوبہ تعطل کا شکار نہ ہو. اور میرے بھائی پھر بھی یہ منصوبہ جو ہے 7 سال ہو گئے آپ سے مکمل نہیں ہو رہا, پھر بھی مکمل نہیں ہو رہا. 3 سال لگے. 3 سال منصوبہ نہیں ہے یہ. میں اگر یہ پچھلے دور میں شروع ہوا, مجھے موقع دیں. 3 سال لگے, آخری سال میں آگے شروع کیا تھا. ایک تو یہ خود ہی آپ نے بتا دیا کہ سٹے لینے کا مقصد تھا کہ منصوبہ مزید ڈیلے نہ ہو. پہلے کوئی ڈیزائن میں اس میں کمی کی خرابی تھی, اس کو ٹھیک کرنا ڈیلے ہو رہا تھا, لوگوں کی سہولت تھی, پیسہ ضائع ہو رہا تھا. ایک تو یہ بات ہے, اس لیے سٹے تھا. اور اب میرا خیال ہے کہ سٹے ختم ہو جائے گا اور اپنی کارروائی شروع کریں. جب مزید سٹے نہیں لے گی تحریک انصاف سپریم کورٹ کے اندر اس معاملے اگلی بات مکمل ہو گیا کہ میں بڑا حیران ہوں ہماری اپوزیشن کو. اگر ان کو جب یہ پکڑے جاتے ہیں کہتے ہیں ان کو نہیں پکڑا جاتا,
جب وہ پکڑے ہمارا کو بندہ پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو بیلنسنگ ایکٹ ہے. اب بیلنسنگ ایکٹ کیا ہے؟ ہمارا, میں نے کہا پرائم آدمی جس نے صوبہ چلانا ہے وہ پکڑا گیا, ہمارا بیلنسنگ ایکٹ ہے. عمران خان سن لیں, عمران خان صاحب MNA, ان کے نیچے سبطین خان MP ہیں, وہ ہم خود پکڑوا دیں گے بیلنسنگ ایکٹ ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کا خیال ہے. ہمارا علیم خان ہماری پارٹی کا بڑا, اس کا بہت ڈیپینڈ کرتا, 3 مہینے وہ جیل رہ گیا, ہمارا خیال ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کا خیال ہے ہم ان کو پکڑا دیتے ہیں. باقی ایک ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی, ہماری حکومت ہے اور ہم, بھائی نیب ہماری حکومت کے تابع نہیں ہے, یہ وہی نیب ہے جس کو نواز شریف صاحب کے دور میں رہا, وہی نیب ہے زرداری صاحب کے دور میں رہا. ایک نقطہ, ایک جملہ, ایک بندہ ہم نے تبدیلی کیا, یہ وہی چیئرمین صاحب ہیں جو آپ نے لگائے تھے. اور اکثر یہ وہی کیسز ہیں, جب آپ شہباز شریف صاحب کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ زرداری صاحب نے لوٹا, میں ان کا پیٹ پھاڑوں گا, اس وقت تھا ہی نا کرپشن کی بات, وہ کہتے تھے یہ معاشی درندے, تھی نا کرپشن کی بات. آج کرپشن کا نام لیں تو یہ سارے نیب بھی برا, عدالتیں مجھے کیوں نکالا, ان کو کس نے اختیار دیا ہے, 5 ججوں کو میں ایسی کو بات نہ کر دوں کہ توہین ہو جائے, اٹھا کے باہر پھینک دیں, وغیرہ وغیرہ. آپ نے سنا, میں نے سنا, جو ان سے پوچھے گا وہ سپریم کورٹ ہو جنہوں نے جس پہ حملہ کیا, PTI نے 2014 میں ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں حساب دیں, انہوں نے ہم پہ پتھراؤ کیا. آپ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو ادارہ ان سے سوال پوچھنے کی جرت کرے گا, یہ میں نے کہا نا, یہ اپنے آپ کو عام لوگ تو سمجھتے نہیں, یہ تو بادشاہ ہیں, ان کے بارے میں جو وہ سب, اور ہم جب پکڑے جائیں تو ہم اپنے بندے پکڑواتے ہیں بقول ان کے, ان کو خوش کرنے کے لیے. حالانکہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. آپ جائیں, ہماری تنقید کریں, ہمیں کرٹیسائز کریں, اچھی باتیں کریں اور بتائیں آپ نے اس پہ کیا کیا, آپ نے کشمیر پہ کیا کیا. یہ کہہ رہے ہیں خالی BRT ڈیم پاکستان کے 40 سالوں میں نہ نواز شریف صاحب ایک ڈیم کا آغاز کر سکے, نہ زرداری صاحب کر سکے. آج آپ کا دیامر بادشاہ ڈیم بن رہا ہے, آج آپ کا کوالہ ڈیم بن رہا ہے, آپ کا کالا اپنا یہ کیا ہے کرو ڈیم بن رہا ہے. ہنس رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سارے ہمارے شروع کیے گئے ڈیم منصوبے, کوئی ایک ڈیم کا منصوبہ 40 سالوں میں شروع کرنے کا بتا دیں. آپ بتا دیں 1.5 کروڑ لوگوں کو ہم نے غربت کے پیسے دیے. ان سے یہ سوال کریں, ان کی لیڈرشپ کہتی تھی کرونا, یہ تو ہم قاتل ہیں. آج تعریف کریں کرونا ہم نے ٹھیک کر لیا. چلیں بس اب سمپلی ایک لائن میں آپ کہہ دیں کہ اب آپ سٹے نہیں لیں گے نا, اب آپ BRT پہ سٹے اپنا واپس لیں گے, کیسے کہہ سکتے ہیں, واپس لیں گے سٹے نا, صبح مکمل ہو گیا. دیکھیں پارٹی سٹے کیسے کہہ سکتے ہیں, قانون سمجھنے والے لوگ, سٹے قانونی آئینی ہوتا ہے. اگر کوئی لاجک دیتا ہے تو عدالت سٹے دیتی ہے. جس عدالت نے عمران خان کو کہا کہ آپ صادق الامین ہیں, اسی عدالت نے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ کیا, اسی عدالت نے ہمیں سٹے دیا. عدالت کے فیصلوں کو, ان کے سٹے برے تھے, آپ کا سٹے ٹھیک ہے جناب. دیکھیں یہ ہمارے سٹے بھی کرٹیسائز کریں, اخلاقی پوزیشن بھی آتی ہے نا, آپ کی اخلاقی پوزیشن بھی مکمل کرنا ذرا مکمل ہو گیا ہے. اپنے پشاور کے لوگوں کو, KPK کے لوگوں کو مبارک ہو, پہلی دفعہ آپ کے علاقے میں آپ کو ایک سیلف سسٹیننگ, یہ تو پنجاب والی تو ساری وہ کیا سیکنڈ جنریشن کی سبسڈی والی ہیں, انشاءاللہ سیلف سفیشنٹ ایک منصوبہ ہے جو پشاور کے لوگوں کو PTI عمران خان کی طرف سے. روبینہ حاجی صاحب, پہلے بھی آپ کی پارٹی گئی تھی نیب میں BRT کا معاملہ لے کے, اب دوبارہ جائیں گے چونکہ اب تو منصوبہ مکمل ہو گیا ہے اور اب تو کسی قسم کی منصوبے پہ کام ہیمپر نہیں ہو سکتا کسی قسم کا بھی؟ جی ہم آلریڈی یہ دے چکے ہیں چیئرمین نیب کو, اور ہماری جو خیبر پختونخوا کے ہمارے صدر ہیں اور باقی کابینہ کے ممبران ہیں, ہم خود جا کر یہ وہاں دے کر آئے تھے. لیکن اس بات کو بھی تقریباً 1.5 سال تو شاید ہو ہی گیا ہے. اب دوبارہ کی بات کر رہا ہوں میں, تو اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو دیکھتے ہیں, اور پھر یہ بیچ میں ایک سٹے آ گیا کہ بھئی اس کی وہ رک جائے گی. بالکل مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیسے جو ہے اس کے پیچھے جو ان کا کیس ہے فورن فنڈنگ کا, اس میں بھی یہ جو ہے یہ لیگل لوپ ہولز جو ہیں ہمارے لاء میں, اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کو بھی ڈیلیئنگ پروسیس میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. تو جب بات کرتے ہیں احتساب کی اور بات کرتے ہیں سچ اور سچائی کی جیت کی, تو پھر آئیں یہ بھی عدالتوں کا سامنا کریں جیسے ہم سب کر رہے ہیں, ہمارے لیڈر کر رہے ہیں, ہمارے پارٹی کے بڑے کر رہے ہیں. ان کو کس بات کا ڈر ہے؟ یہ کیوں اپنے اس طرح سٹیز کے پیچھے, اس طرح تاریخیں لینے کے پیچھے چھپتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اکراس دا بورڈ احتساب کر رہے ہیں؟ یہ کہیں سے بھی اکراس دا بورڈ احتساب نہیں ہے. یہ جو ہے یہ وکٹمائزیشن ہے,
اور پوری طرح سے یہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرتے ہیں اپوزیشن کے جو لوگ ہیں یا جو بھی اپوزیشن تو ایک اپنی جگہ رہی, کہیں کوئی طبقہ جو ان کے ساتھ ڈس ایگری کرے, چاہے وہ جرنلسٹ ہو جائے, چاہے وہ ڈاکٹرز ہو جائے, چاہے وہ کسی طبقہ فکر کے لوگ ہو, چلے کسی طبقہ فکر کے لوگ اگر ان کے مطابق بات نہ کرے تو یہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے نا کاروائی ڈال دیتے ہیں. چلے مجھے ایک مختصر بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہ ایف آئی آرز ڈسکس کریں گے جو پنجاب میں جو درج ہو رہی ہے. ایک نیب کی طرف سے درج ہوئی ہے ایف آئی آر ان کے درخواست پہ, اور نون لیگ نے بھی درخواست دی جس پہ اب یہ کورٹ کو معاملہ گیا ہے. باتوں کی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. ناظرین, کل جو نیب لاہور کے باہر ایک ہنگامہ ہوا, ایک تنازع ہم نے دیکھا, وہ بڑھتا جا رہا ہے حکومت اور پی ایم ایل این کے درمیان. اب نیب نے اس میں درخواست دائر کر دی ہے جس میں انہوں نے نامزد کیا ہے مسلم لیگ نون کے 7 ایم این ایز ہیں, 20 ایم پی ایز ہیں, 188 نون اور 300 اوورآل لوگوں کے خلاف یہ انہوں نے مقدمہ درج کروایا ہے تھانہ چونگ لاہور میں. اور اس میں سارا معاملہ جو ہے تھوڑا سا اس میں ایک پولیٹیکل, نون لیگ نے اس میں اینگل یہ اٹھایا کہ آپ نے اس میں رانا تنویر صاحب کا نام دے دیا ہے جو کل موقع پہ موجود تھے ہی نہیں. اس پہ آج کافی اعتراض اٹھایا خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے اندر کہ رانا تنویر صاحب کا نام ہے اس میں, وہ نامینیٹ ہیں, وہ تھے ہی نہیں. اور دوسری طرف سے جو مسلم لیگ نون کی طرف سے کیپٹن صفدر صاحب نے درخواست دی اسی تھانے کے اندر اقدام قتل کا, انہوں نے الزام لگایا کہ قتل کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کو. اس میں انہوں نے جو نامینیٹ کیے ہیں جو شخص, اس میں عمران خان صاحب کو نامینیٹ کیا, پرائم منسٹر کو, مشیر داخلہ شہزاد اکبر صاحب کو نامینیٹ کیا ہے, چیئرمین نیب جاوید اقبال صاحب کو, سلیم شہزاد ڈی جی نیب لاہور, اور 100 نامعلوم افراد کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے. یعنی دونوں طرف سے ایسے لوگوں کے نام آ رہے ہیں کہ جو جن کا نہ کوئی لینا دینا, نہ وہ موقع پہ موجود تھے. تو چودھری صاحب یہ کیا کر رہے ہیں اس معاملے کو؟ آپ نے خان صاحب کا نام دے دیا, آپ نے شہزاد اکبر صاحب کا نام دے دیا, یہ تو نہیں تھے بزدار صاحب کے خلاف دیتے, اگر آپ دیتے وہاں پہ مشینری تو ان کے انڈر ہے. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی جی کہ احتساب کی یہ بات کر رہے ہیں, ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے, ملک کہاں چلا گیا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ حالات بہت زیادہ بدل گئے ہیں, صحیح, لوگوں کے اوپر سے جو تبدیلی کا خمار ہے وہ اتر گیا ہے, لوگوں کو ان کو اصل حقیقت پتہ چل چکی ہے حکومت کی. یہ ابھی تک ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں, مجھے کیوں نکالا, فلاں کیوں کیا. یار کوئی حال کی بات کریں, لوگوں کی کوئی داد رسی کی بات کریں, کوئی ملک اور نظام کو آگے چلانے کی بات کریں. وہ کسی پہ جو ٹیپیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں وہی چلاتے رہتے ہیں ہر پروگرام میں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقدمات اپوزیشن کے خلاف بنائے جا رہے ہیں, یہ گورنمنٹ ان کے پیچھے ہے, ان کی آپ یہ کہیں کہ میلافائڈی ہے, ان کی میلافائڈی سے یہ مقدمات بنائے جا رہے ہیں. ابھی جو ہماری یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم الزام لگا رہے ہیں, تو پھر جو عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں, حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان اپنے فیصلوں میں لکھ رہے ہیں, ریمارکس نہیں دے رہے ہیں کہ یہ کیا مقدمات ہیں جن کا کوئی سارا نہ پیر ہے. آپ اپوزیشن کو لوگوں کے ساتھ جس طرح کا 1 سال اگر آپ ایک شخص کو جیل میں رکھتے ہیں, میں نیب کے مقدمات کی بات کر رہا ہوں, اور سپریم کورٹ نہ صرف اسے بیل دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ لکھتی ہے کہ اس شخص کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے, بالکل, کہ آپ نے جھوٹا اور بے بنیاد مقدمہ بنایا, اس کے بعد کوئی شک رہ جاتا ہے. تو سر پیش ہی نہ ہوتی مریم صاحبہ کا اتنا بڑا ایک لشکر لے کے جانا, وہاں اتنی ہنگامہ خیزی ہونا ہے سارا, یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پیش ہی نہ ہوتا لشکر لے کے جانا. اگر کوئی ہمارا کوئی لیڈر اگر پیش ہو اور اگر اس موقع کے اوپر ہم یہ کہیں جناب کہ کوئی ورکر نہ آئے اور کوئی رش نہ ہو, چاہے وہ احتساب عدالت ہو, سن لیں, چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو, ضمانت کا معاملہ ہو, تو وہاں پہ ہمارے مہربان جو ہیں یہ فرماتے ہیں نون لیگ کے ورکر ہی کوئی نہیں ہے, اسٹریٹ پاور ہی کوئی نہیں ہے. اسی لیے بلوائے تھے. جہاں پہ آپ کو لیڈر آپ کا پیش ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ نظاری یکجہتی کے لیے اس کے ساتھ ورکر کھڑے ہیں, وہاں پہ جناب یہ راگ شروع ہو جاتا ہے جناب کہ بلوائے گئے ہیں, مہم چلائی گئی تھی نا کہ ورکر. مجھے آپ یہ بتائیں, دیکھیں یہ بڑی فیاض چوہان صاحب تو کہہ رہے ہیں پیسے دیے گئے ہیں 25,000 پتھر مارنے والوں کو. فیاض چوہان صاحب بیچارے وزیر اطلاع پنجاب کے سر, پیسہ کیا ہوتا ہے, پیسہ کا ہی پتہ ہے انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے, پیسے لگا کے ہی وہ سارا کچھ کرتے ہیں اور پہنچے یہاں تک. اقدام قتل کی جو درخواست تھی, آپ نے بزدار صاحب کا نام کیوں نہیں ہے اس میں؟ بات بڑی وہ تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہے. کہ جو لوگ آئے ہیں وہ اپنے لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں. ہم پرانے سیاسی لوگ ہیں, ہمیں اس بات کا پتہ ہے
کہ کیا نیب کو پتھر مار کے تھانے کو پتھر مار کے آپ پہ مقدمہ ختم ہو جاتا ہے؟ ہم کو بیوقوف ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہے اس بات کا کہ پتھراؤ کسی بلڈنگ کے اوپر کر کے جو آپ کے خلاف کیس چل رہا ہے وہ ختم ہوتا ہے، مزید پیچیدہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس بات کا. ہم اس طرح کی بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ جناب وہاں پہ پتھراؤ کریں نیب کے اوپر یا تھانوں پہ پتھراؤ کریں. پہلے پتھراؤ کیا گیا ان لوگوں کے اوپر، ویڈیوز موجود ہیں. اب جو مریم نواز صاحبہ کی گاڑی کے اوپر جو پتھراؤ کیا گیا جس سے ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے، انہوں نے اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ویڈیوز بنائی ہیں. آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سامنے وہ تو ہے، لیکن پہلے جو انیشیٹ کا معاملہ وہ گاڑیوں کے اندر سے جو شاپر نکلے پتھروں کے وہ تو نون لیگ کے رہنماؤں کی گاڑیاں تھیں. شاپر آپ سوشل میڈیا سے کہاں نکل رہے ہیں؟ یہ کسی نے خود تو نہیں بنائی نا، یہ تو موقع سے لی گئی فوٹیج ہے جو کہ آئی ہے سامنے. سمر ڈاکٹر صاحب کی طرح کے نون لیگ میں لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بردباری سے کام ہونا چاہیے. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ نیب پہ پتھراؤ کا جو آپ نے کل کیا یا چلیں یہ ان کے خیال ہے کہ اس سے کوئی مقدمہ تو نہیں ہٹے گا اور بلکہ چیزیں. تو یہ نون لیگ میں بھی ذرا ظاہر ہے دو جو گروپ ہیں، ایک گروپ میں اس طرح کی سوچ ہے اور ڈاکٹر صاحب والی سوچ مثبت ہے کہ اس کو اس طرح نہ کریں، نیب کے سامنے پیش ہوں اور مقدمات کو فیس کریں اور قانونی جواز دیں. ایک ہے گروپ جو دوسرا والا کہتا ہے کہ نہیں اس طرح کا ہم کام کریں گے، ہائپ بنائیں گے تو شاید کوئی دباؤ پیدا ہو جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب کون سے والے گروپ کے؟ یہ جو ذرا بیلنس گروپ ہے شہباز شریف صاحب والے یہ تو یہ سب کو پتہ ہے، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پتھراؤ کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ سب کو پتہ ہے. میں آپ کی تعریف کر کل ہوا تو ہے نا سر، کیا حاصل ہوا کچھ بھی لیکن اب بیانیہ پارٹی کا بیانیہ ہے نا، یہ اس بیانیے کے ساتھ ہے کہ ذرا چیزیں رکھ رکھاؤ ماحول ٹھیک رکھ کے کرنی چاہیے. اور یہ مطلب ایک گروپ ہے جو تھوڑا سا انتہا پسند ہے. تو بہرحال بات یہ کہ یہ بہت ہی خطرناک ایک چیز ہے کہ کل مجھ پہ کوئی کیس بنے اور میں چونکہ یہاں کے ایم این اے ہوں اور میں ساتھ 300 بندہ لے جاؤں اور جا کے ان کو دھمکاؤں، تو وہ ادارہ جو خود وائٹ کالر کرائم کو ڈیل کرتا ہے وہ تھانہ تو ہے نہیں. انہوں نے تو آپ کو وائٹ کالر کرائم کے بارے میں سوالات کرنے تھے، آپ نے جواب دینے تھے. خدا نہ خواستہ وہاں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی لاک اپ ہے یا کوئی کسی کو کوئی ڈیٹینشن سینٹر تو تھا نہیں. وہ انہوں نے تو سوال و جواب کرنے تھے. جو کل تو بڑا دہشت گردی ہو رہا تھا، اس میں اے ٹی سی کی دفعات کوئی نہیں لگی ہوئی ہے. پھر آپ نے جو بندے 58 پکڑے اس کے بعد بندہ کوئی نہیں پکڑا. مجھے بتائیں پولیس کو نیب کو کیا فائدہ ہے؟ چلے بندہ کوئی نہیں پکڑا. میں بتاؤں نیب کو کیا فائدہ ہے کہ ایک ملزم آلریڈی آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس پہ پتھراؤ کر دیں، کوئی بات بنتی ہے؟ ہم نے وہ پتھر دیکھے، ہم نے وہ ڈبل کیبن میں لفافے دیکھے، ہم نے کارکن پہ پتھراؤ کرتے ہوئے دیکھے. یہ نون لیگ کا پتھراؤ کرنا ان کا بڑا شعر ہے. ہمارے پہ بھی انہیں پتھراؤ تمام مین روڈیں بند کر دی. رانا ثناء اللہ کو آپ نے کینال روڈ پہ جام کر دیا. تمام ورکر جو کوئی آ رہے تھے مرضی سے آ رہے تھے، ہم نے بلایا تھا، میں کہتا ہوں اس بحث کو ہی چھوڑ دیں. ساری سڑکیں آپ نے بند کر دی. یہ کیا تھا؟ یہ بھی نیب نے کیا تھا، ظاہر ہے ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا، پروونشل گورنمنٹ نے کیا تھا. کرنے کے لیے نیب پہ حملہ کروا دیتے جو آپ نے کیا. اس سے پہلے کبھی نیب حملہ روک تو نہیں سکے آپ. اس سے پہلے تاریخ بتا دیں. پیپلز پارٹی والوں کی کم از کم تعریف کریں. انہوں نے جو سیف الرحمان کا احتساب کیا، انہوں نے جو ججز کو ٹیلی فون کر کے جسٹس قیوم والا کیا، کبھی پیپلز پارٹی یہ تو برداشت ہی نہیں کر سکے. پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ انہوں نے آپ کا احتساب برداشت نہیں کیا. جی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی، کوئکلی ذرا ایڈ کیجئے گا. جی میں بالکل ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے پولیٹیکل ورکر کو یہ کہنا کہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ نہیں آ سکتا، یہ بالکل غلط بات ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو باہر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور جو کل ہوا ہے، جو بلاول صاحب جب آئے تھے پیشی کے لیے ادھر بلایا تھا ان کو سوال جواب کرنے کے لیے نیب راولپنڈی میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں نیب کا دفتر تو بہت دور ہے. ہمیں تو وہاں ڈی چوک کے قریب ہی ہمارے اوپر واٹر کینن، ہمارے اوپر آنسو گیس، تو یہ تو نیب کا اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. نیب کے پاس نہ آنسو گیس پھینکنے کے اکوپمنٹ ہے، نہ نیب کے پاس جو ہے واٹر کیننز ہے. یہ نیب کا نام لگا کے جو کچھ ان کا اپنا چھوڑ دیا جائے. اور باقی رہی بات، اب لوگ ہوتے ہیں ادارے کے بارے میں مکمل کرنے دیں. میری بات تو سنیں، آپ نے ایک آرگومنٹ آپ نے ریز کیا. معاملہ یہ ہے کہ جب آپ نیب کے بارے میں اتنی زیادہ تقاریر ہوتی ہے، میرا سوال بھی سن لینا. نیب کیا کوئی بھی ہو جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے. چلے میرا سوال بھی سن لیں، آپ پھر اس کا مکمل تفصیلی تبصرہ دیجیے گا کہ نیب ایک ادارہ ہے جس پہ روزانہ آپ کی قیادت اٹھ کے بیانات دیتی ہے، بہت سخت بیانات دیتی ہے. اس پہ ایک کارکن ہے، وہ جذباتی ہو کے وہ کوئی بھی اقدام اٹھا سکتا ہے، تو اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے ادارے کو پروٹیکشن دے. جب ایک اتنا بڑا جلوس جا رہا ہے، روکنا ان کا کام ہے. دیکھیں یہ اسٹیٹ کو پروٹیکشن دینی ہے تو اور بھی بہت جگہ ہیں پروٹیکشن دینے کے لیے.
بات یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارے کارکن جو ہیں باشعور ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ کدھر رکنا ہے, کیا بات کرنی ہے, لیکن پولیٹیکل لیڈر کو یا پولیٹیکل جو ہمارے ورکرز ہیں اس طرح سے وکٹمائز کرنا. اور جو صداقت عباسی صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ نون کے بیچ میں بڑے اختلافات ہیں, پہلے اپنے گھر میں جھانک کر دیکھیں. ان کے گھر اس طرح کی تو پولیٹیکل پارٹی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی, جہاں خود ہی ایک دوسرے کی باتیں ٹیپ کر کے کبھی دے رہے ہیں, کبھی ایک دوسرے کے پیچھے بیانات دے رہے ہیں. یہ جتنا انتشار پی ٹی آئی کے اندر ہے اس وقت, جتنی اس وقت نہیں, مجھے ان کا نہیں پتا, لیکن وہ ایک خاتون تھی, ان کو پھر پارٹی سے شاید نکال بھی دیا ہے. تو ان کے اندر دیکھیں کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے نا. آپ کس طرح ایک کنورسیشن جو دو بندے کر رہے ہیں اس کو, یہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ کسی کی پرائیویٹ کنورسیشن کو ٹیپ کریں اور پھر وہ لیڈرشپ کو جا کے سنائے. تو یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہیں, جس پارٹی میں اس قسم کے لوگ ہوں تو ان سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی بہت اچھے اقدامات کریں گے. وہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے, آپ ان کے فیصلوں پہ بات کریں. آپ جو باہر نہیں, یہ ذاتی معاملہ تو نہیں ہے نا. دیکھیں یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے, اور پولیٹیکل نہیں. سمر, آپ پولیٹیکل ورکر کو یہ سکھا رہے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں, ایک دوسرے کی باتیں ٹیپ کریں, ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کریں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا یہ وتیرہ نہیں ہے کہ کیا نیب کے دفتر میں یہ کہتے ہیں ان کی گورننس پہ بات کر سکتی ہیں, آپ ان کے فیصلوں پہ بات کر سکتی ہیں. سمر, اگر میں دیکھیں میں یہ کہتا ہوں, ان کا سوال یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی لیڈر اپنی ذات کی لگے ہوئے الزامات کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے عدالت میں جائے گا, نیب میں جائے گا, تو اس کے ساتھ کارکن جائیں گے. بھائی کیوں کارکن جائیں گے؟ آج بزدار صاحب نے کیوں نہیں ورکر بھیجے؟ بھائی بزدار صاحب کی ذات پہ الزام لگا ہے, وہ اپنا جواب دیں گے. بلاول صاحب ہیں, مریم صاحب ہیں, یا کوئی اور ہے. قانون سب کے لیے ہے, وہ ادارہ آپ کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے. کوئی گورنمنٹ طرف سے کوئی وہاں کسی کو جان کو خطرہ تو نہیں ہے. آپ جا کے پتھراؤ کریں گے, اداروں کو پریشرائز کریں گے. وہ وائٹ کالر کرائم کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو وہ تو پولیس, ان کو پولیس کے باہر وہ اپنا تحفظ نہیں کر سکتے. ان کو سپورٹ پولیس سے کرنا ہے. پولیس کل ہو گیا نا, ان کی جان پریشر میں آ گیا نا, کل کی پروسیڈنگ انہیں کینسل کرنا پڑی. کل کی کارروائی نیب کو کینسل کرنا پڑی نا. کیسے پریشرائز ہوں گے ادارے؟ جج کو آپ جج نہیں, جس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے اس سے سوال پوچھنے, ایک ملزم سے سوال پوچھنے, ساتھ آپ 400 بار پتھراؤ کر دیں تو کیا سوال ہوں گے اور کیا نیب کی کاروائی ہوگی؟ آپ کا جس پہ بھی الزام آئے ہماری طرح ہو سکیں, جاؤ اپنا جواب دو. کنکلوڈ کروں اس بحث کو میں. ہاں چلے کنکلوڈ کر دیں. بڑی سیدھی سی بات ہے جی, یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نہ کسی کا مقصد ہوتا ہے. میں پی ایم ایل این کی بھی بات کر رہا ہوں, اور میں باقی دیگر سیاسی جماعتیں بھی اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں کہ نیب, ایف آئی اے, تھانے, ان کے اوپر پتھراؤ کرنے سے معاملات حل نہیں ہوتے. نہ ہم نے کیا ہے, اور نہ کوئی بھی کوئی ذی شعور بندہ یہ بات سوچ سکتا ہے. آپ جو نیب کے دفتر مریم بی بی کے پہنچنے سے پہلے واٹر کینن, پتھراؤ اور آنسو گیس, یہ اگر پولیس نے چلانی شروع کر دی ہے, کیوں چلانی شروع کر دی ہے, یہ پولیس کا وہاں پہ جو ذمہ دار ایس پی ہے, وزیر اعلیٰ بتائے, پولیس تو یہ کہتی ہے چودھری صاحب کہ ہم نے ایک حد متعین کی تھی رکاوٹیں لگا کے کہ اس سے آگے نہیں آ سکتا کوئی بھی بندہ, مریم نواز صاحب کے علاوہ. جب کارکنان نے وہ رکاوٹیں ہٹا کے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو پھر پولیس نے اس پہ سارا کیا. کوئی مطلب پاکستان انڈیا کی جنگ ہو رہی ہے, ہم نے کوئی چیز فتح کرنی ہے, ہم نے کوئی چیز اٹھا کے لے جانی ہے, کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. وہ آپ کی جی ٹی روڈ کا ایک حصہ ہے, اس کو بند کرنا تو ویسے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے. کیوں آپ نے بند کی ہے بھائی؟ لاہور کی ساری شاہراہیں آپ نے بند کی ہوئی ہے. آپ کی ملتان کی, سائیوال کی, آپ کی کراچی تک کی ٹریفک وہاں سے گزر رہی ہے, کیوں آپ نے بند کی ہے؟ لاہور کا مرکزی انٹری پوائنٹ ہے, کیوں آپ نے بند کی ہے؟ مریم صاحبہ کی خدا نہ خاصا خطرہ تو کوئی نہیں تھا. ایک ایسی جگہ ہے جس میں آج بزدار صاحب آئے, مریم صاحبہ پہلے بھی آئی ہیں, شہباز شریف صاحب وہ آئے ہیں, لیکن پہلے وہاں پہ آپ نے اٹ وٹا شروع کر دی ہے. پہلے اٹ وٹا شروع ہو گیا وہاں پہ انتظامیہ کی طرف سے. جب پولیس سے انگیج کریں آپ, اگر بیریکیڈ توڑ کے آگے نکلتے ہیں تو پولیس نے بیٹھ کر نہیں کرنی ہے, لوگوں کا تحفظ کرنا ہے. نیب تک تو گئے ہی نہیں ہے, کون سی بیریکیڈ توڑی ہے؟ وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے, وہ جو ڈبل کیبل میں پتھر پڑے ہوئے تھے لفافوں میں, وہ ہم نے دیکھے نہیں نکال کے آپ کے ورکر مارے تھے. اس سے پہلے کبھی وہ آپ لوگ وہ ہستیاں ہیں جو رانا ثناءاللہ کی گاڑی سے آپ نے
نہیں 40 کلو اس کی فوٹیج نہیں آ سکی آج تک چودھری صاحب نکالنے کون سا مشکل ہے آج تک فوٹیج نہیں آ سکی اس کی فوٹیج موجود ہے آپ ایک مانی روئے نا وہ اللہ کو بھائی صاحب جان کے کہہ سکتے ہیں کہ فوٹیج موجود ہے چودھری صاحب وہاں فوٹیج نہیں تھی یہاں اللہ کو حاضر ناظر جان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ فوٹیج ہے نہیں جان اللہ کو دینی ہے فوٹیج موجود ہے جان اللہ کو دینی ہے فوٹیج اس کی بھی موجود تھی اچھا مجھے کوئک بریک لینی ہے بریک سے واپس آتے ہیں کچھ سندھ کے معاملات بھی امپورٹنٹ ہیں وہ ڈسکس کرنے ہیں اور کچھ حکومت کی گورننس کے حوالے سے بات کریں گے روبینہ حارث صاحب کی طرف جائیں گے اور سندھ کے حوالے سے بڑی اہم آج بات ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے ویلکم بیک ٹو شو ناظرین آج سپریم کورٹ میں بڑی اہم سماعت ہوئی یہ تھا حاجی کیمو گوٹ تجاوزات کیس تھا اور اس میں چیف جسٹس صاحب نے بہت اہم ریمارکس دیے ہیں جس میں انہوں نے صوبائی حکومت کی ناکامی کے حوالے سے بات کی کہ ناکام ہو گئی ہے اور اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے پچھلے 20 سال میں کراچی میں کچھ نہیں کیا گیا سندھ حکومت کام کر رہی ہے نہ لوکل باڈی کر رہی ہے یہاں پہ مافیا بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے کہیں قانون کی عملداری نظر نہیں آ رہی اور اس پہ خالد جاوید صاحب جو کہ اٹارنی جنرل ان کی طرف سے بڑا اہم ایک انہوں نے سپریم کورٹ سے جن کی گفتگو ہوئی چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے کہا جواب جو دیا انہوں نے کہا کہ کراچی کو بچانے کے لیے وفاقی حکومت آئینی اور قانونی آپشنز دیکھ رہی ہے فی الوقت اس کی تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی کراچی کو یتیم شہر بنا دیا گیا ہے یہ بڑے اہم ریمارکس سے جو یہ بڑی اہم خالد جاوید صاحب نے بات کی ہے پہلے بھی یہ مطالبہ آ رہا ہے 149 آرٹیکل کے کو انووک کرنے کا کراچی کے اندر اب جو حکومت کی گورننس کی بات بھی کریں وہ بھی کچھ معاملات سندھ پہ ڈال رہی ہے کچھ پچھلی حکومتوں پہ ڈال رہی ہے جو اس وقت بیڈ گورننس کے معاملات ہیں میں اس طرف جاؤں گا پھر ملا کے سوال کریں گے آج جو بتایا حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس میں کہ آٹے کے مسائل کیوں ہیں چینی کے مسائل کیوں ہیں دیگر مسائل کیوں ہیں بجلی کے بل میں کیوں آ رہے ہیں اس پہ کیا جواب تھا ذرا یہ سن لیں خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت 900 سے لے کر 1150 روپے کے درمیان پنجاب میں 860 روپے کے قریب سندھ میں 1400 1600 اور 1700 تک بھی وہ ہے لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور پھر بجلی کا بل بڑے زیادہ ہے اوورال بھی ہمارے بجلی کے بل زیادہ ہے پچھلے ادوار میں جو مہنگے فیول کے آپ نے اگریمنٹس کیے ہوئے اس کی وجہ سے یہ بجلی مہنگی ہمیں اس کا سامنا ہم ساروں کو کرنا پڑ رہا ہے ایک تو پچھلی حکومتوں کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے آٹے کا بحران ہے یہ سندھ کی وجہ سے روبینہ خالد صاحبہ اور جو خالد جاوید صاحب نے بات کی میں دونوں چیزوں پہ چاہ رہا ہوں آپ کا ایک ہی دفعہ جواب آ جائے چونکہ ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں آئینی اور قانونی آپشن جن پہ آپ غور کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات جو ہے میں ود آل ڈیو رسپیکٹ سپریم کورٹ کے جو ریمارکس ہیں وہ میں نہیں سمجھتی کہ صحیح ہیں کیونکہ آپ نے اگر دیکھا ہو ٹھیک ہے کراچی کے مسائل ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن کراچی میں کوئی اچھی باتیں بھی ہیں سندھ میں اچھی باتیں بھی ہیں جیسے وہاں کا ہیلتھ سسٹم ہے پورے پاکستان سے لوگ اسپیشلی خیبر پختونخوا سے لوگ وہاں مفت علاج کے لیے جاتے ہیں ہارٹ کے جو امراض ہیں وہاں آپریشنز کے لیے جاتے ہیں یہاں سے بہت پورے پاکستان سے لوگ وہاں روزگار کے لیے جاتے ہیں اگر اتنا ہی برا حال ہے وہاں کا جتنا دکھایا جا رہا ہے تو پھر لوگ اپنے صوبوں میں رہیں وہاں نہ جائیں اگر اس طرح کی بات ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے جو زمینی حقائق ہے وہ کچھ اور ہے اور پیش کچھ اور طریقے سے کیا جاتے ہیں اور دوسری بات جو آپ نے ریمارک کی اٹارنی جنرل صاحب کی it is not his place to be making such remarks because he does not have or the position ٹھیک ہے میرے پاس ٹائم کم رہ گیا میں چودھری صاحب کا اس پہ موقف بھی لے لوں اور باقی جو آپ نے جی میں دوبارہ چودھری صاحب یہ جو گورننس کی بات ہوتی ہے کیوں آٹا کم ہے جی سندھ کی وجہ سے ہو رہا ہے بجلی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سارا کچھ آپ پہ ڈالا جا رہا ہے ذمہ دار آپ ہیں بالکل جھوٹ ہے اور فیبریکیٹڈ باتیں ساری بات یہ ہے جی کہ اس طرح 5 سال ایسے نکل جانے ہیں یہ 5 سال ایسے نکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے 5 سال اول تو اللہ نہ کرے کہ یہ عذاب 5 سال مسلط رہے پاکستان کی قوم پہ لیکن اپنی ناکامی دوسروں کے کندھوں کے اوپر ڈالنا بہت آسان ہے آج جو بجلی کی قیمتوں کی بات ہو رہی تھی آٹے کی بات ہو رہی تھی تو یہ وزراء جو بے بس اور لاچار وزراء بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بالکل مجھے وہ جو پرائمری جماعت کے بچے نہیں ہوتے اماں میری فلاں بچے نے لنچ چھین لیا اماں فلاں نے میری پینسل چھین لیا ان کی حالت تو یہ ہے کہ شکایتیں لگانے کے لیے جہاں پہ پریس کانفرنسیں کرتے ہیں یار اسے اپنے یہ چہرے سولوشنز بتائے جائیں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں آٹا اس لیے مہنگا ہے کہ بارڈر سیل ہوئے ہوئے اور سندھ گندم ریلیز نہیں کر رہا پنجاب میں اور کے پی میں آٹا سستا ہے یہ فیکٹ ہے اس کو آپ جو مرضی سمجھیں انہوں نے بتانا ان کا فرض اگر بارڈر سیل ہے نہیں بارڈر سیل ہے
تو سندھ میں سستا ہونا چاہیے نا بھائی صاحب. نہیں سندھ والے اپنے صوبے میں سستا بھیجیں نا, اگر گندم روکی ہے انہوں نے. پنجاب نے اپنی گندم روکی ہے, سندھ اپنی گندم ریلیز نہیں کر رہا, اس وجہ سے آٹا وہاں مہنگا 1600-1700 کا ہے. پنجاب میں اور کے پی میں ہم نے اس کو میکسیمم سپلائی کر دی ہے, ایک بات. دوسری بات بھائی میرے بجلی مہنگی ہے تو بجلی کے منصوبے سارے آپ نے کیے, وہ جو آپ کیس آج بھگت رہے ہیں وہ سارے ہم کو کیا کریں منصوبے باہر نکلیں. ایک اور بجلی مہنگی انہوں نے معاہدے کیے, انہوں نے کمیشن لیے ہیں, کک بیک لیے ہیں, لندن بہت شکریہ فلیٹ بنائے ہیں, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. آپ نے پروگرام میں اس کے بدلے میں کون کو سزا ملی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.